मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं जब यहाँ मस्जिद में आया तो मैंने कहा भाई जुम्मे की जो तकरीर होगी ना वो हमारी इस माइक पे स्पीकर पे नहीं होगी, बाहर का स्पीकर ऑफ होगा। बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि इस बहाने बहुत से लोग आपका बयान सुन लेते हैं। मैंने कहा भाई जो नहीं सुनना चाहता वो भी तो सुन लेता है ना, हम क्यों ज़बरदस्ती। मैंने कहा भाई इस्लाम से इसकी परमिशन लेकर आओ कि इस्लाम ने ये कहा हो कि ज़बरदस्ती अपनी बात लोगों के कान में ठोसो, ये कहाँ है इस्लाम में। परमिशन ले आओ तो हम कर लेंगे। थाने से परमिशन मिल भी जाए तो इतनी परमिशन काफ़ी नहीं है, पहले परमिशन किससे मिलना ज़रूरी है? अल्लाह से। अच्छा, यहाँ मजहबी लोग एक गड़बड़ ये करते हैं कि जब आप खुद शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हो तो आप फिर उस पर मजहब का लेबल लगाते हो कि तुम्हें हक सुनने से तकलीफ होती है, अजान की आवाज़ें माइक पे होनी चाहिए, स्पीकर पे होनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज आवाज़ कर देना माइक की कि आपकी मस्जिद के करीब दूसरी मस्जिद है, आपकी अजान की आवाज़ आपके महल्ले को भी क्रॉस करके दूर दूर तक जा रही है। भाई उस महल्ले के लिए वो वाली मस्जिद काफ़ी है, उनकी अजान की आवाज़ वो सुन लेते हैं। आपकी अजान की आवाज़ एक लिमिट होनी चाहिए, जो आपके मस्जिद के इर्द गिर्द के लोग हैं वहां तक आवाज़ पहुंच जाए, बस इतना काफ़ी है। किसी मस्जिद में अमल होता है इस पर? इतने जोर जोर के भोंपू लगाते हैं ना, कान फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुअज्जिन को या मस्जिद की इंतजामिया से कहो भाई ये स्पीकर को थोड़ा स्लो कर लो, आवाज़ पहुंच जाती है। पहले ज़माने में मुअज्जिन ऐसे चीखा करता था जोर से, उसकी आवाज़ से कान के पर्दे नहीं फटते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, आप वॉल्यूम जितना चाहे बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि ऐसा लगे कि किसी ने धमाका किया, एटमी बम, कोई बम फटा है, बढ़ा सकते हो आप। तो मुअज्जिन क्या करते हैं? फुल। कई बार हमारी मस्जिद में ऐसा हुआ, फिर मैंने मुअज्जिन को समझाया, मैंने कहा वॉल्यूम आहिस्ता करो भाई। बच्चे डर के उड़ जाते थे, इतनी एकदम जोर से आवाज। तो क्यों भाई इतनी पावरफुल आवाज क्यों रखी है? अब मजहबी लोग इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, जब उनको कहा जाए, महल्ले पड़ोस वाले आके बोले थोड़ा सा वॉल्यूम क्या करें, स्लो करें, क्योंकि दूसरा महल्ला जहां से शुरू हो रहा है तो उनको उनकी मस्जिद की आवाज पहुंच जाती है। आप अपने महल्ले तक रखें। तो पता है क्या जवाब होगा? लो, आजान की आवाज से तुम्हें तकलीफ हो रही है, अल्लाह का नाम सुनने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम तो इस्लाम से ही खारिज हो, मैं तो और बढ़ाऊंगा ताकि तुम जैसे शैतानों को तकलीफ हो। और फिर हदीसें भी सुनाते हैं कि शैतान जो है अजान की आवाज़ सुन के भागता है नफरत से, तो तू तो शैतान है, अजान की आवाज़ सुन के भाग रहा है। अब ये आप कुरान और सुन्नत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो? कुरान और सुन्नत का गलत फ़ायदा। इसी तरह मुअज्जिन बहुत लंबी लंबी अजानें भी देते हैं, ये भी गलत है। इतनी लंबी अजान, अल्लाह, देखो खींचने की तो कोई इंतहाई नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह पे मद नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह पे मद। हमने मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के यहाँ मैंने 7-8 साल अजान दी है। हजरत ने कहीं लफ्ज़ अल्लाह को एक अलिफ से ज़्यादा खींच लिया ना, जैसे अल्लाहु अकबर, ये था हमारी अजान का तरीक़ा। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर, बस। समझ में आ रही है बात? अगर किसी दिन मैंने यूं खींचनी है ना अल्लाहु अकबर, हजरत नीचे उतरते थे, अल्लाहु क्यों, क्या दलील है इसकी? हम कहते थे सारी दुनिया में हो रही है, ऐसे ही हो रही है। फरमाते थे कि क्या दलील क्या है, दलील से बात करें, मत तो नहीं है इसके ऊपर। हम कहते थे, बाज़ क़ारी कहते हैं ये मद्दे ताज़ीम है। का फिर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है इस ताज़ीम का? खींचता ही रहे सारा दिन, सांस के तजर्बे करते रहे यहां बैठ के। तो हजरत इस मद्दे ताज़ीम के कायल नहीं थे। फरमाते मद वही है जो कुरान से साबित है ना, जो हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ रहा है या वक़फ़ आ रहा है तो वहां मद करना जायज़ है, ये तजवीद का कानून है। तो जरा सी खींचते थे ना, हजरत आके पूछते थे कि ये कहां से निकाला? तमीज से अजान दो भाई, अल्लाहु अकबर। अजान में इकामत में फ़र्क है, अजान ठहर ठहर के होगी, इकामत जल्दी जल्दी होगी, बस ये फ़र्क है। तजवीद के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। फिर अशहदु अल्ला, ला पे मद है क्योंकि आगे हमजा आ रहा है, ला को खींच सकते हैं आप। अशहदु में हा को नहीं खींच सकते। अशहदु अल्ला
الہ الا اللہ، بس الا اللہ پہ بھی مد ہے، تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ، اور لا الہ میں بھی لا کو بھی، لیکن مؤذن کیا کرتا ہے، اشہدو ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ، پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوئے۔ پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے، لیکن وہ الہ، اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے، الہ کھینچے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا، کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں، اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر، ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا۔ خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت، اچھی بات ہے، میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، یار اذان ہو رہی ہے، لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے، اتنا کھینچتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے، کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے، اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے، اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی، زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے، مختصر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ، نماز کیا کرائے، ہلکی، جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز، کیوں؟ نبی نے فرمایا فِيهِمُ السَّقِيمُ، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے۔ اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، تو اس میں آسانی رکھی ہے۔ جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا، پبلک زیادہ ہوتی ہے، ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، اتنی لمبی نماز پڑھ، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے، تو حضرت معاذ بن جبل نے ان کو ڈانٹا، ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو، نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے، تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے۔ تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی، صحیح حدیث ہے یہ، کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، مجھ سے نہیں پڑھی گئی۔ تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور ان کو یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو، حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو، اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اجتماعی کام ہے، سب کو لے کے چلنا ہے اس میں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے، لیکن امت پہ مشقت کا خوف ہے، اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل، اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی، آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں۔ تو دوسرا اصول ہے، وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے کہ اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے، چلو یار اختلافی مسئلہ ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ سب ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی، تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی معاملہ
اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو, لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا, بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے, اس پہ کلپ بنا لیا کریں, اچھے اچھے ٹاپک ہیں یہ. میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا, دوسرے دنا دن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحمد سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں, پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے, اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے, سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک, اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں, اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے, تو ایک بیلنس نماز ہوگی. اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں, اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر, اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے. سورہ مزمل پڑھیں, آپ سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتا ہے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا. 6 روزہ پڑھ لیں آپ, گھر میں پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی. اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی یہ آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی.
تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہد میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں, انا نہیں ہے, پھر ان بھی گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, بس انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے, تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ, نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے.